अस्सलामु अलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतवक्का यह है कि आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। इस ऐलान के तहत काफी जगहों के ऊपर बात की जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो ऐलान किया जाना है उसमें पॉलिसी रेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वहीं पर कहीं कहीं इस सिनेरियो के ऊपर भी बातें की जा रही हैं कि शायद जिस हिसाब से IMF के साथ इस वक्त पाकिस्तान की चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान जिस तरीके से IMF के तहफ्फुज़ात को दूर करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है, तो उसके तनाजुर में कहीं कहीं इस बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए इसके बारे में तो आने वाले वक्त के अंदर जब ये पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी तो देखा ही जाएगा कि क्या आया ये पॉलिसी रेट बढ़ाया जाता है कि अनचेंज रहता है। वहीं पर दूसरी जानिब देखें कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर इस वक्त कोविड के केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है, जो ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट है जिसमें बहुत तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, तो उसके तहत ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी मौशी सरगर्मी और कारोबारी सरगर्मियों के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इनको एक बार फिर जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल की तरफ लेके जाया जाए। मगर वहीं पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है जिसके अंदर गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान साहब ने अवाम से जो टेलीफोनिक राब्ते करते हैं उसकी प्रोग्राम के बाद उसके अंदर फिर काफी हद तक के इमरान खान साहब ने अपने एक तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए जो एक धुआंधार स्पीच दी है उसके अंदर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अंदिया दिया जा रहा है कि कोविड के पेश नजर पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। कारोबारी सरगर्मियों को और माशी सरगर्मियां हैं उसको जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको SOPs के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, मगर कोई ऐसा अंदिया नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में दोबारा से एक लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके अंदर काफी हद तक के जो एक ब्लंट बिहेवियर, एक नाराजगी का इजहार भी किया गया था, गुस्से का इजहार किया गया था, चीजों के ऊपर जो है माफियाज के ऊपर बातें की गई थी कि और फिर अदलिया के ऊपर ये कहा गया था कि अदलिया को भी जो काम कर रही है उसको भी अपने एक रह के काम करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। बहरहाल एक मिला जुला सा रुझान पाया जा रहा था, यानी गम और गुस्सा भी देखा जा रहा था। उसमें काफी हद तक की चीजों के ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बातें भी की थी। वहीं पर देखना यह है कि अब ये अगला साल जो इलेक्शन ईयर है और ये जो प्री इलेक्शन ईयर है इसके अंदर अब हम देखेंगे कि काफी हद तक के सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगी, अपनी एक स्ट्रेटजी सामने लेके आएंगी। गुज़िश्ता गवर्नमेंट में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी गुज़िश्ता इलेक्शन में, उसमें PTI की गवर्नमेंट ने इसी बात को नुक्ता नजर बनाया था कि IMF का कशकोल को तोड़ा जाएगा, पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा किया जाएगा, लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाई जाएगी। मगर अब 3 साल के पीरियड के बाद इस तमाम तर चीजों में कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त होती भी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि हमको मुसलसल बेसिस के ऊपर IMF के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। गर्चे इन तमाम तर तहफ्फुज़ात के ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उन चीजों के ऊपर बातें की थी, मगर जब खुद इक़्तिदार में आए तो लग ये रहा था कि तमाम तर जो दावे किए गए थे PTI गवर्नमेंट के इक़्तिदार में आने से पहले वो तमाम धरे के धरे रह गए। अभी कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है, बल्कि इसके ऊपर ये कहा जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि सिस्टम को चेंज करने की जो बातें की जा रही हैं उसके अंदर लगता यह है कि काफी हद तक के दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दुश्वारियों का सामना करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो नाम लिया है वो कहा कि माफियाज जो है बहुत स्ट्रांग है मुल्क के अंदर। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हुकूमत वक्त जो है, यानी इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से इन चीजों को टैकल करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो तो इस बात का अज़्म लेके आई थी कि इन तमाम तर चीजों को खत्म करेंगे, और बिल आखिर अगर उसी चीज के ऊपर वो कहते हैं कि इन चीजों की जानिब से रिटेलिएशन है, बहुत ज्यादा माफियाज का कंट्रोल है और 3 साल के अंदर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी, तो एक लम्हा फिक्र होता है कि अगला इलेक्शन किस तरीके से ये प्रोमोलगेट किया जाएगा कि जिसमें वो अवाम उनको जो है वोट से और दोबारा वो इक़्तिदार में आए। बहरहाल ये तो तमाम तर चीजें हैं, जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो फिर तमाम तर अवाम के जो है तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं और फिर वही जो है अपनी एक मुंतखब पार्टी को वो आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये अवाम का अपना मैंडेट होता है, मगर यहाँ पे तमाम तर चीजें जो हैं वो एक इस वक्त जो महंगाई की लपेट ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, जिसके अंदर अभी आगे जाके शायद ये मुतवक्का किया जा रहा है कि IMF के जो तहफ़्फ़ुज़ात के तहत जो बिल मंजूर करवाया गया है असेंबली के अंदर, उसकी वजह से मजीद महंगाई होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक जानिब इसके तहत अगर बात करें कि महंगाई का खदशा तो जाहिर किया जा रहा है, मगर रियल ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट के अहदेदार ये भी कहते हैं कि इससे जो है वो मुल्क की मईशत को थोड़ा संभाला मिलेगा। जो एक सेल टैक्स के जो एक कानून को नाफिज किया जा रहा है उसके तहत अगर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन की जाए सिस्टम में,
تو جو بہت میجر امپیکٹ پاکستان میں نہیں آئے گا. تو ان تمام تر صورتحال کے اوپر جو اگر بات کریں کہ یہ ایک کوئی کلیریفیکیشن نہیں آتی ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر بات کرنے لگتی ہے, اپوزیشن گورنمنٹ کے اوپر بات کرنے لگتی ہے, اس بات سے قطع نظر کہ آگے کی اسٹریٹجی اور پالیسی کیا ہوگی. وہیں پہ دیکھا جائے کہ گورنمنٹ کے نمائندوں سے اگر بات کی جاتی ہے تو پالیسی کمپیریشن کرنے لگتے ہیں پریویس گورنمنٹس کے ساتھ. پریویس گورنمنٹس یعنی اگر ہم بات کریں اپوزیشنس کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ پہ تنقید کرنے لگتے ہیں. الٹیمیٹلی اس وقت سینٹر فوکس کیا ہے گورنمنٹ کا؟ سینٹر فوکس کیا وہ پچھلے 3 سال کی جو کارکردگی تھی اس کے اندر اگر مافیاز نے ان کو ریٹیلیشن کیا ہے یا کہیں نہ کہیں مہنگائی ان کے ایک قابو میں نہیں رہی ہے, جو کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہو رہی ہے, مگر ایک کوئی پراپر اسٹریٹجی جب نہ دکھے تو اس کے اوپر جو ایک ابہام کریٹ ہوتا ہے یا ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی انسرٹین یا غیر یقینی سے صورتحال کریٹ کرتا ہے معیشتوں کے اندر. تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہیں جس کے اندر اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جو ہے بالکل اوپنلی آ رہے ہیں اکانومی کے اندر اپنی چیزوں کو لے کے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو چیزیں ہوں گی یعنی ایس ایم ایز کی پالیسی ہم نے دیکھی کہ آئی, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر بات کی جا رہی ہے, اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر جو چیزیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر کہیں پہ بھی اگر گورنمنٹ کے اداروں کی جانب سے اگر کوئی ریٹیلیشن ہوگی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سخت کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو اب ہمیں دکھ رہی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک صحیح روپ میں آئے ہیں معیشت کے اندر, جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 3 سال پہلے انہوں نے جس طریقے سے آئے تھے اگر آتے تو شاید ملک کی صورتحال تبدیل ہوتی, مگر پھر انفارچونیٹلی کووڈ نے پھر گھیر لیا, اور کووڈ کے بعد جو سیاسی اور معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک تعطل کا شکار ہوئیں, مؤخر ہوئیں تمام تر سرگرمیاں, تو اس کی وجہ سے ہم اس گورنمنٹ کو بلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں. مگر الٹیمیٹلی جو ان تمام تر چیزوں کے اوپر ایک ایکشن پلان ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے, کس طریقے سے گورنمنٹ ان چیزوں کو لے کے جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ایک دم جو تقریر کی ہے گزشتہ روز, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, پازیٹیو آؤٹ کمز بھی دیکھ سکتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی جب تک ڈیلیوری آف ورک سامنے نہیں آئے گا, جب تک اسٹریٹجیکلی موٹیویشنز نہیں آئیں گی سامنے, جب تک کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ابہام کا شکار ہی رہے گی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزوں کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں, اور اب بالکل بولڈ لیول کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں فیس کے اوپر, اور پھر الیکشن ایئر بھی ہے, اور یقیناً اس وقت ڈیلیور کرنا پڑے گا گورنمنٹ نے کہ جس طریقے سے پریویس ٹینیور کے اندر تو وہ پریویس گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا کے انہوں نے الیکشن جیت لیا تھا, اس دفعہ جو بھی الیکشن جیتنے آئیں گے تو پھر اس کے لیے جواز بنانے کے لیے کچھ ورک کی ڈیلیوری بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال جس طریقے سے مہنگائی کی شرح میں ہم مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں, پھر دوسری جانب دیکھیں کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی تقریباً 9 بلین US سے خسارے میں رپورٹ کیا گیا ہے یہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران. تو ان 6 ماہ کے دوران یعنی جولائی ٹو دسمبر کے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً 9 بلین US سے رپورٹ کیا گیا ہے. اسی کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی تقریباً 22 سے 23 ارب US کا رپورٹ کیا گیا ہے. تو ایک بڑے لیول کے اوپر پیراڈائم شفٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جہاں پہ گزشتہ سال کووڈ کی وجہ سے معیشت کے اندر کچھ استحکام تھا, پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھا, وہیں پر ان تمام تر چیزوں کے اندر اب جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے, اور اس ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کو مانیٹر کرنے کے لیے یا پراپر طریقے سے ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان نے بالکل پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز تقریر کی ہے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے, بالکل اب آنے والے ہر دن کے اندر اس طریقے سے جو ہے ہمیں سرگرمیاں اگر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی تو پاکستان کی جو یہ نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں یا اس طریقے کی جو نیگیٹو فیگرز آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ امپروومنٹ کے بھی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے. بات یہ آتی ہے کہ اس پہ کیسے امپروومنٹ کی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے یا کس طریقے سے لوگ اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم آپ سے بات کرتے چلیں کہ جس طریقے سے IMF نے پاکستان کے اوپر ایک ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو جو ہے بڑھا دیا, یعنی 5.8 ٹریلین روپیز کا ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو 6.1 ٹریلین روپیز کا کر دیا, اور وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ 6 منتھ کے دوران پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اماؤنٹ سے یعنی 2.6 ٹریلین روپیز کی جو ٹارگیٹڈ اماؤنٹ کی ٹیکس کلیکشن تھی پاکستان میں 2.9 ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن کی گئی. تو یہ جو شفٹ آیا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ FBR کے اندر کافی حد تک کی چیزوں کو اویئر کیا گیا, FBR کافی حد تک کی چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. تو عوام ان چیزوں سے گھبراتی نہیں ہے, عوام ان چیزوں سے ڈرتی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ آتا ہے جب لیک آف کمیونیکیشن ہوتی ہے, عوامی حکومتی نمائندے جو ہیں ان کی جانب سے کوئی پراپر بیانات نہیں آتے, ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک جو ہے وہ جنگ کی صورتحال کریٹ ہوتی ہے یا اسٹیٹ آف وار کی کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے, جہاں پہ وہ اپنے
چیزوں کو ڈیفینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن کے اندر جب عوام کو کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں۔ یقیناً اگر اس طریقے سے پراپر طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی اس چیزوں کو ایمرجنسی کنسیڈر کرتے ہوئے کہ ملک کی معیشت کے اندر جو ہے وہ ڈیفیسٹس بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا پریشر بڑھ رہا ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، اگر وہ خود عوام کو کانفیڈنس میں لینا شروع کر دیں ویکلی بیسس پہ، فورٹ نائٹ بیسس کے اوپر، تو یہ عوام جو ہے بالکل اپنا ایک جو غیر یقینی سی صورتحال ہے اس کو یقینی صورتحال میں بدلے گی، اور جو چیزیں لوپ ہولز ہیں ان کے دور ہونے میں بھی آسانی ہوگی۔ بات یہی ہے کہ ہم یہاں پہ کرپشن کا تو رو رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے، پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کرپشن کو خاتمے کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوششیں کی جائیں گی، مگر الٹیمیٹلی جب آلٹرنیٹ سسٹم اویلیبل نہیں ہوتا، پراپر سسٹم اویلیبل نہیں ہوتا، تو یقیناً یہ تمام در چیزوں کو ختم کرنا کچھ دشوار کن ثابت ہوتا ہے۔ کرپشن کے اوپر ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹریٹ پاتھ جو ہے وہ پبلک کو ایک پراپر طریقے سے نہیں ایڈریس کیا جا رہا ہوتا تو وہ یقیناً اس پاتھ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، حکومتی نمائندے ہیں، ان کو ان تمام در چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ وہ کون سے لیکیجز ہیں سسٹم کے اندر جن کو بند کریں گے، پرائیورٹی بیسس پہ بند کریں گے۔ لیکیجز تو بہت جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں چیزوں کے اندر، تو ان کو پرائیورٹی بیسس پہ کون سے لیکیجز کو بند کریں گے جہاں سے عوام کو بھی فیسیلیٹیشن ملے، عوام کے اوپر پریشر بھی نہ آئے، اور عوام جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو بہرحال پرائیورٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی گورنمنٹ کو کہ اس وقت اگر ایف بی آر ہو گیا یا عدلیہ ہو گیا یا کوئی بھی چیزیں ہو گئی، اس میں ایسی کون سی چیزیں جو عوام کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے بات کریں کہ اس کے اندر بھی کافی لوگوں کو جو تحفظات ہوتے ہیں کہ کیسز بہت لمبے چل رہے ہوتے ہیں، کیسز کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے اوپر کوئی بہت پراپر طریقے سے وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ اعلیٰ عدلیہ کا ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت وہ جاتے ہیں۔ بات یہ صرف یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہیں، کیا ہم جس سسٹم میں جا رہے ہیں، یعنی ہم اگر عدالتوں کو اپروچ کر رہے ہیں، کیا ہم پراپر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا ہم جو وکیل حضرات ہیں وہ ہم کو پراپر طریقے سے بتا رہے ہیں۔ جب ایک گیپ کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور پراپر انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوتی تو یقیناً ان تمام تر چیزوں کے اندر جو پرابلم آتی ہیں۔ تو جہاں پہ بھی ان تمام تر چیزوں کے گیپ آ رہے ہو، ہم کسی ادارے کو برا نہیں کہہ رہے، ہم کسی شخصیت کو برا نہیں کہہ رہے، بات صرف یہ ہے کہ کمیونیکیشن، کوارڈینیشن یہ ایک بہت ضروری ہوتی ہے ایسے معاشرے کے اندر یہاں پہ ایک غیر یقینی سی صورتحال ہو۔ تو اس کمیونیکیشن کو دور کرنے کے لیے یقیناً جس طریقے سے سنگل ونڈو آپریشنز کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں کام، تو فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی بنائے جائیں، چاہے ایف بی آر ہو، چاہے عدلیہ کے ہوں، چاہے جہاں پہ بھی ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہو کہ عوام کو انٹریکٹ کرنے میں آسانی ہو۔ تو جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یقیناً ایف بی آر کا بھی ہم دیکھیں کہ قانون بہت زبردست بنا ہوا ہے، ہماری عدلیہ بھی اب بہترین کام کر رہی ہے، پھر ساتھ میں سیل ٹیکس کے اوپر بھی جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط ایکٹس آ رہے ہیں، مگر یہ جو ایک پرسیپشن آ جاتی ہے، ایک پرسیو ہو جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ایک اتنا اچھا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں سسٹمز کو، تو اس کے اندر ایک جو چنگاری اٹھتی ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جائے گی، عدلیہ کے اندر تو انصاف کی فراہمی کے اندر دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پرسیپشن بن جاتی ہے، اس پرسیپشن کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر یہ ایک بڑے ماسس کے اوپر یہ پرسیپشن بنتی ہے، اور اس پرسیپشن کی وجہ سے جو ایک ابہام کریٹ ہوتا ہے وہ پھر ایک بہت بڑا ایک ریٹیلیشن آنے لگتی ہے سامنے۔ یعنی اسی کے پیش نظر دیکھیں تو عوام کہتی ہے اگر ہم ٹیکس کے اس پہ جائیں گے تو ہمارے ابھی تو تنگ نہیں کیا جائے گا، مگر آنے والے 2-3 سال کے بعد تنگ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان تمام تر جو صورتحال کے اندر کریٹ ہوتا ہے گیپ، جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوتی عوام، تو اس کے اندر ان تمام تر جو صورتحال ہے وہ نیگیٹو سینٹیمنٹس کے اوپر چلی جاتی ہے، ایک نیگیٹو رجحان کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں جو اس وقت سرو کر رہے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو، چاہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو، چاہے وہ ٹیکس کلیکشن مشینری ہو، چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ادارے ہوں، ان تمام اداروں کے اندر یقیناً کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں۔ ان کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے، کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے عوام کے ساتھ ان کو کوآرڈینیٹ کروانا ہے، اس کے اوپر اگر گورنمنٹ فوکس کر لے تھوڑا سا اور فیسیلیٹیشن سینٹر بنا لے، اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر جس طریقے سے سٹیزن پورٹل بنایا گیا تھا اس طریقے سے یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف شکایتوں کا پورٹل بنایا جائے، یہ بھی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے کہ اگر ہم صرف شکایتوں کے لیے پورٹل بنا دیں۔ یہاں پہ یہ بھی پورٹل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ادارہ اچھی کارکردگی کر رہا ہے تو عوام کا ایک رائٹ ہونا چاہیے کہ اس کارکردگی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب تک جو ہے پہنچائے، اپنے ریویو کے ذریعے پہنچائے۔ یعنی اگر کوئی عدلیہ کے اندر اس کو کوئی بینیفٹ ملا ہے، بینیفٹ سے مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اس کو انڈائریکٹ بینیفٹ ملا ہو، مگر عدلیہ کی سروسز اچھی ہیں، انہوں نے اگر ورک ڈن اچھا
اچھا کیا ہے, پھر ایف بی آر نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, تو جو فیسیلیٹیشن سینٹر بنیں گے, پھر اس کے اگر ریویو اگر پازیٹیو ریویو جاتا ہے تو اس سیکٹر کو وزیر اعظم عمران خان صاحب پرومولگیٹ بھی کرے, اس کو سپورٹ بھی کریں. تو ہمارے ہاں تو ایک کانسیپٹ بنا دیا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کا, جس کے اندر میں نے جا کے جو دیکھا, شاید اب تبدیلی ہو گئی ہے اس میں, کہ صرف شکایتوں کا اندراج ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پورٹل یوز کریں گے تو ہم شاید شکایتوں کا اندراج کریں. ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ہمارے ادارے کو, یعنی اگر کبھی موسٹلی اگر چلے پی آئی اے ہے, ریلویز ہے, اگر اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے تو کبھی بر وقت بھی پہنچ جاتے ہیں یہ, اور بر وقت فیسلٹیز بھی اچھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کے اندر مین پریکٹسز بھی ہیں. وہ تو ہم نے ایک بتایا کہ جب سسٹم کے اندر ایک پراپر طریقے سے میکینزم نہیں ہوتا ہے, چیزوں کے اندر ایک ڈسٹورشن ہوتی ہے, کوارڈینیشن نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں ایک عناصر آتے ہیں, اور پھر ہم ان چیزوں کو خود ہی, ہمارا ملک ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم عوام خود اس ملک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان کو, ہم گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے, ہم گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہماری اویئرنیس گورنمنٹ ہمارے کو اویئر کرے, ہم اس کے تحت آگے چلیں, جو بھی تحفظات ہیں کو لے کے چلیں. کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر جو اس وقت کمپلائنسز کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں وہ بہت اسٹرکٹ میجرز ہیں. اگر آج ہم نے ان تمام تر چیزوں کو نہیں اڈاپٹ کیا, چاہے وہ آئی ایم ایف کروا رہا ہو, چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کروا رہا ہو, تو پھر آگے جا کے یہی چیزیں اور ایک بڑے ایک ابہام کے اندر کنورٹ ہو سکتی ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ان اداروں کے اندر اگر کوئی تحفظات ان اداروں کو, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان اداروں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, اور پھر عوام کی بھی رائے لینی چاہیے, اور ایک میجر لیولز کے اوپر اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی بات آج سے 3 سال پہلے کی جا رہی تھی. مگر جو اس کے اندر تھوڑا ٹائم فریم درکار ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ اوور نائٹ سسٹم ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ان کو ڈیولپ ہونے کے اندر تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے, اور اس ٹائم درکار ہونے کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے بریفنگ ہوتی ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے, ادارے کیا کر رہے ہیں, اداروں کے درمیان ایک الائنمنٹ کے لیے. کیونکہ اگر ہم صرف یہی کہتے رہیں گے کہ فلانا ادارہ کرپٹ ہے, مافیاز نے ہمارے کو گھیرا ہوا ہے, تو شاید ان تمام در چیزوں کا سولوشن ہم آنے والے 10 سالوں میں بھی نہ لے پائے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اداروں کے اندر کرپٹ ہی بیٹھے ہوئے, ہمارے اداروں کے اندر لوگ بڑے معتبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہے. ٹیکس کلیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, 2.9 ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن پاکستان نے کی ہے. پھر جو عدلیہ ہے اس نے بھی بہت بڑے بڑے فیصلے ایسے دیے ہمارے سامنے کہ جو کہ ایک اپنا پریسیڈنس بنتے چلے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں, صرف اور صرف ہمیں کرپشن کے اوپر یا کرپٹ پریکٹس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا چاہیے, اور سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں یا جن وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان کو لے کے جانا چاہیے آگے. تو امید کرتے ہیں کہ ان تمام در چیزوں کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے, اس میں آگے ایک مثبت پیش رفت آئے گی. ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ان تمام جو جھگڑے ہیں, جو بھی اختلافات ہیں, ان کو ایک طرف اپنے رہنے دیں, اس کو 25% ویٹیج دے گورنمنٹ, اور اس کے اوپر بات کرے, چاہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو, چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ ہو, چاہے پی 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 کا ہو, یا ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو, تو اس کو 25% ویٹیج دیں. اور دونوں اگر کوئی بھی ایسی رائے ہے جو عوام کے لیے بہتری کا ایک ضامن بن سکتی ہے, تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر فوکس کر کے بات کریں. جو بھی اپوزیشن کے اندر ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے, پی 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 ہے, پی ایس پی ہے, ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے, جو بھی اس وقت بات کر رہا ہے, تو وہ اپنے ایک موقف لائے اور اپنا ایک ویو پوائنٹ دے کہ اس طریقے سے کام کیا جائے گا. ہمارے ہاں ویو پوائنٹ اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ فلانا شخص جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے کر رہا ہے, ہمارا دور ہوتا تو ہم اس طریقے سے کر لیتے. اس وقت جو اقتدار کے اندر ہے گورنمنٹ, اس کو اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے جو کافی مسائل ہیں وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر حل ہو سکتے ہیں. اس کی بہت اچھی مثال یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی اگر انٹرنیشنل پریشر ہمارے ملک پہ آتا ہے یا کبھی بھی آیا ہے, تو تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو کے یکجٹ ہو کے آگے آتی ہیں کہ سامنے والا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ ایکا جو ہے وہ ایک, جیسے ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے, تو اس کے اندر بھی اختلافات تو بہت تھے, چیزوں کے اندر آگے پیچھے اپ اینڈ ڈاؤن بہت کچھ تھا, مگر جب ریاست مدینہ کی بات آتی تھی, انصاف کی فراہمی کی بات آتی تھی, ان تمام تر چیزوں کی فیسیلیٹیشن کی بات آتی تھی, تو تمام تر ادارے یا تمام تر لوگ جو ہے وہ یکمشت ہو کے آگے بڑھتے تھے. جو امید کرتے ہیں کہ جو اس طریقے سے ہمارا ملک ہے, ہمارا قوم ہے, ہماری سلطنت ہے, ہمارا پاکستان ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کام کرنا ہوگا, بلکہ اپوزیشن سے لے کے ہم ایک عام عوام تک
ہر ایک نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اور ہر ایک کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ 2025 کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہو. ہم نے اپنا ڈیلیور کرنا ہے، قطع نظر کہ ہمیں کسی پہ تنقید کرنی ہے. ہم اپنا ڈیلیور کریں اور امید کرتے رہیں اور یقین کرتے رہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہ ہمارے جو ہے وہ قوم، ہمارے ساتھی بھی اس طریقے سے ڈیلیور کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہوئے پاکستان کی ترقی کا ضامن بنائے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.